अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं जिस ड्रामे का रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ड्रामा है संगे माँ। और ये एक और ड्रामे संगे मरमर का, इसे आप सीक्वल कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली तो नहीं लेकिन बहुत सी चीज़ों से साबित होता है कि ये उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। सबसे पहले तो नाम में मुमासलत है बहुत। इसके बाद कहानी के प्लॉट में कहानी अगरचा मुख्तलिफ है, लेकिन इस लिहाज से कि वो भी एक कबायली इलाका था, इस किस्म का था, ये भी ऐसा इलाका है। और उस ड्रामे में भी वहाँ की रवायात को दिखाया गया था कि किस तरह उन रवायात की पैरवी करते हुए वहाँ के लोगों को किन मुश्किलात का सामना था और उन्हें कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ रही थी। और इस ड्रामे में भी ऐसा ही है कि इस इलाके की, इस कबायली इलाके की जो एक रस्म गग है, उस पर अमल करते हुए या उसकी पैरवी करते हुए इन लोगों को कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं, कितने कत्ल हो रहे हैं, कितने झगड़े हो रहे हैं, और उनकी ज़िंदगियाँ इस फरसूदा रस्म की वजह से कितनी मुतासर हो रही हैं। इसके अलावा इन ड्रामों की कास्ट में भी बहुत ज़्यादा मुमासलत है। उस ड्रामे में भी नोमान एजाज संगे मरमर ड्रामे में अब्बा जी का रोल कर रहे थे, यानी कि एक बड़े सरदार थे, एक पावर वाले इंसान, और उनकी औलाद, उनकी फैमिली दिखाई गई थी, और फिर आगे जो भी कहानी चली। और इस ड्रामे में भी नोमान एजाज इसी तरह का बिल्कुल उनका कैरेक्टर है, अब्बा जी हैं, और उसी तरह एक पावर वाली फैमिली है, एक सरदार हैं, हैसियत वाले बंदे हैं। और उस ड्रामे में सानिया सईद उनकी बेगम थी संगे मरमर में, और इसमें संगे माँ में सानिया सईद उनकी साली के किरदार में है, लेकिन बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है उनका। और कुछ और भी हैं इसमें कैरेक्टर्स, और काफ़ी इस तरह की मुमासलत इन दोनों ड्रामों में पाई जा रही है। अब देख लेते हैं संगे माँ की कास्ट क्या क्या है, कौन कौन है इसमें। नोमान एजाज हाजी मरजान ख़ान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और हाजी मरजान जो है वो एक वडेरा, एक सरदार, और जो कि पंचायत का भी सरपंच है, उसका सरदार है, और वो जिरगा बुलाता है, वो फ़ैसले करता है, उसके पास इख्तियारात हैं, इस तरह का किरदार है उसका। और फ़िलहाल शुरू में उसका किरदार थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं वो पॉजिटिव भी झलक दे रहा है, और मुझे लगता है कि एंड में जाके पता चलेगा कि वो मुकम्मल तौर पे एक अच्छा किरदार था। जब हाजी मरजान शायद उसकी डेथ हो जाए, वो फौत हो जाए, तो उसके बाद असल वाक़यात सामने आए जिनसे साबित हो कि उसने हिलमत के बाप को कत्ल नहीं किया था, और वो मुकम्मल तौर पे एक पॉजिटिव, एक अच्छा कैरेक्टर था। लेकिन फ़िलहाल ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि उसने कत्ल किया है, और वो अपने बेटे के भी ख़िलाफ़ है, उसे भी, सौतेले बेटे को भी मरवाना चाह रहा था। वो अपने एक बंदे की ड्यूटी भी लगाई थी उसने। तो आगे चलकर देखते हैं कि ये किरदार कितना चेंज होता है, कितना बदलता है। इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पर हैं समिया मुमताज़ ज़रसांगा के किरदार में, जो हाजी मरजान की बेगम है। उन्हें एक मज़लूम औरत दिखाया गया है, जिससे नहीं मालूम कि उसके पहले शौहर को किसने कत्ल किया था, और दूसरे बंदे से जिससे शादी की है उसके बारे में भी 100% वो यकीन से नहीं कह सकती कि वो उसके साथ कितना मुखलिस है। बज़ाहिर तो मुखलिस है, लेकिन असल हक़ाइक़ से ऐसे लग रहा है कि वो भी अभी तक गाफिल है, अनजान है, और बेटों के हाथों भी वो बेचारी मुसीबत में है। एक बेटे की मोहब्बत पर दूसरे बेटे ने हक मार दिया है, और अब दोनों बेटे एक दूसरे के दुश्मन बने फिर रहे हैं, तो वो सख्त मुश्किल में है। तीसरे नंबर पर इसमें है आतिफ़ असलम। मशहूर गुलकार आतिफ़ असलम इसमें हिलमत का किरदार अदा कर रहे हैं, जो हाजी मरजान का सौतेला बेटा है और ज़रसांगा का पहला बेटा, बड़ा बेटा है, पहले शौहर से जो है।
ہلمند کا کردار تھوڑا سا بہت ذہین و فطین اور تھوڑا سا فلسفیانہ رنگ لیے ہوئے ہے. وہ حقائق کے بارے میں بہت زیادہ وہ سوچتا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو کہ اس طرح کی ایک ان پڑھ سی فیملی اور معاشرے کے لیے کافی مختلف ہیں. اس لیے وہ اسے پاگل کہتے ہیں، کبھی دیوانہ، کبھی خپتی کہتے ہیں، اور وہ انہیں مکمل طور پہ ایک باہوش شخص نہیں لگتا، لیکن در حقیقت وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے. اور جیسے ہی اس پہ یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ حاجی مرجان اس کے باپ کا قاتل تھا، تو تب سے وہ سخت ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ابھی تک اپنے باپ کے قاتل کے گھر میں پرورش پا رہا تھا، رہ رہا تھا، اور کس طرح وہ اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لے. اسے بہت تکلیف دے رہی ہے. اس کے علاوہ اس میں ہیں زاویار نعمان اجاز کے بیٹے. پہلی دفعہ ایک ڈرامے میں ایکٹنگ کر رہے ہیں زاویار نعمان، اور اس ڈرامے میں وہ نعمان اجاز کے ہی بیٹے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا نام ہے ان کے کریکٹر کا حکمت. تو حکمت کو ایک معصوم سا شخص دکھایا گیا ہے جو اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرتا ہے، اپنے سوتیلے بھائی سے بھی بہت پیار کرتا ہے، اور ایک لڑکی سے اسے محبت ہے، خالہ کی بیٹی کے ساتھ. لیکن پھر آگے حالات جس طرح سے بدلے، جو کچھ ہوا، تو بظاہر وہ ایک شروع میں کافی بزدل دکھایا گیا تھا، لیکن پھر حالات اور اپنی محبوبہ سے سن کے جو اس نے باتیں سنائی اسے، تو اس کے بعد پھر حکمت سنجیدہ ہو گیا، اور وہ تھوڑا سا اسے لگا کہ اب مجھے سٹینڈ لینا پڑے گا، ماں باپ کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اور بھائی کو بھی آنکھیں دکھانی پڑیں گی کہ میری محبوبہ کے دروازے پہ جا کے حق مارنے کی اس کی جرت کیسے ہوئی. تو اپنے کردار کے برعکس تھوڑا سا اس نے سختی دکھائی ہے. مشہور ایکٹریس کبرا خان اس میں شہرزاد کا کریکٹر پلے کر رہی ہیں. شہرزاد ایسا کریکٹر ہے کہ جو ایک جرنلسٹ ہے، اور وہ لڑکی حق کی رسم کے اوپر ایک سٹوری لکھ رہی تھی، اور وہ اس وجہ سے اس گاؤں میں، اس علاقے میں آئی. حاجی مرجان کے گھر اس نے قیام کیا، وہاں پر رہی، اور حاجی مرجان کی بیگم زرسانگہ کے ساتھ جو اس کی بات چیت ہوئی، اور دونوں میں ایک اتنا اچھا ایک قریبی اور ماں بیٹی جیسا رشتہ بن گیا ہے. زرسانگہ کو جب اس کے حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اپنائیت محسوس کرتی ہے اور اسے اپنی بیٹی بنا لیتی ہے. تو اب یہ شہرزاد جو ہے اسی گھر میں رہ رہی ہے، اور ہلمند سے ملاقات کے بعد تو اسے ہلمند کی باتیں سن کر اور اس کی شخصیت سے وہ اتنی متاثر ہوئی ہے کہ اسے محبت ہو گئی ہے. ہانیہ عامر اس میں گلمینہ کا کریکٹر پلے کر رہی ہیں. گلمینہ زرہونہ کی بیٹی ہے، یعنی ثانیہ سعید کی بیٹی بنی ہوئی ہے، اور گلمینہ ہی وہ لڑکی ہے جس سے حکمت محبت کرتا ہے، اور ہلمند نے اس کے گھر پہ حق مارا ہے، فائر کیے ہیں 3، جن کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس لڑکی سے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا. ثانیہ سعید زرہونہ کا کردار کر رہی ہیں. زرہونہ وہ عورت ہے جس کے شوہر کو ناحق قتل کر دیا گیا، اور ایسے میں جب کہ اس کی ایک چھوٹی سی 3 سال کی بچی تھی اور وہ حاملہ بھی تھی، اور اس قتل کا جو صدمہ پہنچا تو اس کا مسکیریج بھی ہو گیا، بچہ ضائع ہو گیا، اور بیٹی اس کی یتیم ہو گئی، وہ خود بیوہ ہو گئی. تو اس اتنے بڑے صدمے سے سنبھلنے میں اسے کافی ٹائم بھی لگا، اور اس کا اثر اس پہ یہ ہوا کہ اس کے اندر ایسی بہادری، ایسی جرت پیدا ہوئی کہ وہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے قاتل کو معاف نہیں کروں گی، میں اس کی سزا میں خود تجویز کروں گی. اور اس کے لیے وہ یہ سزا تجویز کرتی ہے کہ وہ تا عمر میری غلامی کرے گا، میرے گھر پہ رہ کر کام کرے گا. حسن نعمان اس میں بادام گل کا کردار کر رہے ہیں. بادام گل زرہونہ کا ملازم ہے،
افیم کھاتا ہے کافی اور اکثر مدہوش سا پایا جاتا ہے، کھویا کھویا سا رہتا ہے، لیکن باتیں کافی دلچسپ کرتا ہے۔ عمیر رانا اس میں مستان سنگھ کا کریکٹر کر رہے ہیں۔ مستان سنگھ ہی وہ بندہ ہے جس نے زرہونہ کے پہلے شوہر اسد علی کا قتل کیا تھا، اور اس کے علاوہ نجیبہ فیض ہیں اس میں جو ہرشالی کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور ہرشالی مستان سنگھ کی منگیتر ہے۔ اب جائزہ لیتے ہیں اس کی سٹوری لائن کا۔ ایک دور افتادہ قبائلی علاقہ جہاں پہ حق کی رسم پائی جاتی ہے، اور اس رسم میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرد لڑکا جا کر کسی لڑکی کے گھر کے دروازے پر 3 فائر کر دے تو اسے حق کرنا کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب کوئی اور شخص اس لڑکی کا رشتہ نہیں بھیج سکتا، اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اور وہ لڑکی اب اسی حق کرنے والے کی ملکیت بن گئی۔ تو یہ ایک بہت ناجائز اور ظالمانہ قسم کی رسم ہے۔ ایسے تو کوئی بھی جا کر یہ کر دے، اور بھلے وہ اس لڑکی کے قابل ہے یا نہیں، وہ لڑکی اسے پسند کرے یا نہیں، اس لڑکی کے ماں باپ، اس کے گھر والے اس رشتے کو پسند کریں، اسے قبول کریں یا نہیں، ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں رہتی۔ تو یہ رسم بہت ہی زیادتی والی اور بہت ظالمانہ ہے، لیکن اس قسم کے دور افتادہ علاقوں میں ایسی بہت سی فرسودہ رسمیں پائی جاتی ہیں جنہیں بھگت رہے ہوتے ہیں وہاں کے رہنے والے، اور وہ ان چکی کے پاٹوں میں پس رہے ہوتے ہیں، بیچارے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ حاجی مرجان کی فیملی دکھائی گئی، ان کی ایک اپنی بیوی کے پہلے شوہر کو فی الحال تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ حاجی مرجان نے خود ہی زہر دے کے قتل کیا تھا، پھر اس کی بیوہ سے شادی کر لی، ان کا ایک بیٹا بھی تھا، اور حاجی مرجان کا اپنا بھی پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر ان کی سالی کے شوہر کو بھی قتل کر دیا گیا، اور اس کی قتل کی سزا میں وہ بندہ مستان سنگھ ان کی سالی کا ملازم بن کے ان کے گھر میں رہ رہا ہے۔ تو اب تک کے واقعات تو کچھ کریکٹرز کو بتاتے ہوئے بھی ڈسکس ہو گئے ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ڈرامہ جہاں پہ پہنچا ہوا ہے کہ ہلمند نے چونکہ حق مار دیا ہے گلمینا کے لیے اس کے گھر کے دروازے پہ، زرہونہ کے گھر کے دروازے پہ، تو حکمت جو گلمینا سے پیار کرتا ہے وہ یہ جان کر بھائی کے بارے میں پہلا ری ایکشن تو اس کا شدید سکتے والا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد وہ بھائی پہ سخت غصے میں تھا بہت زیادہ کہ میں کیا کروں، یہ بھائی نے میرے ساتھ کیا کر دیا، وہ تو میری محبوبہ ہے، اس سے تو میں نے شادی کرنی ہے، بھائی کہاں سے بیچ میں آ گیا۔ دوسری طرف بھائی کی سچویشن دکھاتے ہیں ہلمند کی کہ اس نے وہ حق اس لیے نہیں کیا کہ اسے گلمینا سے پیار ہے، اس سے تو کتنے سال ہو گئے اس نے گلمینا کی شکل نہیں دیکھی ہے، اس نے وہ حق صرف اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ سوتیلے باپ حاجی مرجان کو مشکل میں ڈال سکے۔ حاجی مرجان جب جرگہ بلائے گا ہلمند پر تو اس میں پھر وہ ان حقائق کو بھی سامنے لے آئے گا ہلمند کہ جن سے ثابت ہو کہ حاجی مرجان نے ہلمند کے باپ کو قتل کیا تھا، اور اگر وہ یہ جرگہ بلائے گا حاجی مرجان تو اس کی بیگم بھی پھر ظاہر ہے اس پہ غصہ، مطلب وہ ایک ایسی سچویشن میں آ جائے کہ اگر وہ جرگہ بلائے گا تو اس کی بیگم اس پہ خفا ہوگی کہ تم میرے بیٹے کے خلاف جرگہ بٹھا رہے ہو، اور اگر وہ جرگہ نہیں بلاتا تو گاؤں والے اس کی جان نہیں بخشیں گے کہ جب کوئی عام شخص حق کر دے تو اس پہ تو فوراً تم جرگہ بلا لیتے ہو، اور اب تمہارے اپنے بیٹے نے ایسا کیا ہے تو تم جرگہ ہی نہیں بلا رہے، تو وہ پھنس جائے گا۔ یہ سوچ کر ہلمند نے حق کیا تھا، لیکن ایسا کر دینے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ تو اس کے چھوٹے بھائی حکمت کی محبوبہ ہے، تو وہ بھی پریشان ہو گیا ہے اب اس سچویشن کو کیسے سنبھالے۔ دوسری طرف زرہونہ جب جاتی ہے اور اس کے جو مرشد ہیں، ایک بزرگ ہیں، وہ اسے جو مشورہ جو ہدایات دیتے ہیں کہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرو اور تم اپنے رشتوں کو اپنے معاملات کو صحیح کرو، تو ان کی بات مان کر جب وہ بہن کے ساتھ صلح کر لیتی ہے تو فوراً ہی وہ حکمت کے پہلے جو اس کی بہن حکمت کا رشتہ لے کر آئی تھی اور زرہونہ نے انکار کر دیا تھا، تو اب وہ اس رشتے کو بھی ہاں کر دیتی ہے،
اور اس سے معاملات بجائے ٹھیک ہونے کے مزید الجھ جاتے ہیں کہ وہ حکمت تو تیار بیٹھا تھا، اس نے تو پھر بارات کا دن بھی طے کر دیا، اور دوسری طرف ہلمند تو اب اچانک بیچ میں مستان سنگھ جو کہ پہلے بھی ہلمند سے نفرت کرتا تھا کہ وہ اس کے باپ کے خلاف ہے، اس لیے اب مستان سنگھ کا باپ تو مر گیا ہے، لیکن مستان سنگھ کو پھر ہلمند سے نفرت کی دوسری وجہ بھی مل گئی جب اس نے گلمینا، جسے وہ مستان سنگھ اپنی بیٹی سمجھتا ہے، اس کے لیے ہلمند نے حق مار دیا اس کے دروازے پہ جا کے. تو اب مستان سنگھ کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ جا کے اسے چاقو مار دیتا ہے، اپنی طرف سے اسے قتل کر دیتا ہے. تو اب یہاں پہ سٹوری کافی اس میں ٹویسٹ آ گیا ہے. اب سب کا شک حکمت پہ جا رہا ہے. ہلمند اگرچہ بچ گیا ہے، وہ مرا نہیں ہے، لیکن سب کا شک حکمت بیچارے پہ آ گیا ہے، اور حکمت کے پاس فی الحال اپنی صفائی پیش کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ کیسے بتائے کہ وہ تو اپنے گھر میں سو رہا تھا. مستان سنگھ جس نے یہ حملہ کیا تھا وہ جانتا ہے یہ بات، یا پھر گلمینا جانتی ہے جسے مستان سنگھ نے جا کر بتا دیا تھا کہ میں نے تمہارے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اب اس کا جنازہ اٹھے گا. اور اب ایک اور شخص بھی جان گیا ہے، بادام گل. بادام گل نے وہاں پر جائے وقوعہ پر مستان سنگھ کا کڑا گرا ہوا دیکھ لیا، تو وہ لیکن فوراً ہی مستان سنگھ اوپر سے پہنچ گیا اور اس نے وہ کڑا واپس لے لیا کڑے تیوروں کے ساتھ. تو بادام گل اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ڈر کے خاموش رہے گا، یا پھر اگر سچویشن زیادہ آگے بڑھی اور زیادہ پیچیدہ صورتحال ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بول پڑے، وہ گواہی دے کہ مستان سنگھ نے یہ حملہ کیا تھا، حکمت بیچارہ بے قصور ہے. دوسری طرف ہلمند ہے، وہ فی الحال تو حاجی مرجان کو ہی اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، اور وہ اس کا یہی خیال ہے کہ اسی نے حملہ کیا ہے. لیکن بعد کے واقعات سن کے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بھائی کے بارے میں بھی سوچنے لگے. لیکن وہ اپنے بھائی سے، چاہے وہ سوتیلا بھائی ہے، لیکن وہ بہت محبت کرتا ہے حکمت سے. تو ہو سکتا ہے کہ حکمت کے وہ اتنا خلاف نہ جائے اور اس کا شک اس کے باپ پر ہی رہے، سوتیلے باپ پر. شہرزاد بیچاری بیچ میں ادھر جس سے وہ محبت کرتی ہے وہ زخمی ہو گیا، اور اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ حکمت پہ شک کرے یا نہ کرے، کس کا ساتھ دے. حاجی مرجان کو وہ اپنے باپ کی جگہ دینے لگی ہے، لیکن ابھی ہلمند جیسے بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا کہ حاجی مرجان اس کے باپ کا قاتل ہے. تو یہ بات شہرزاد سن چکی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات سن کے اس کی سوچ چینج ہوگی یا نہیں. جہاں تک میرا خیال ہے اس کی سوچ نہیں بدلے گی، حاجی مرجان کو وہ وہی عزت دے گی، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ قتل حاجی مرجان نے نہیں کیا ہوگا. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور کوئی اور وجہ رہی ہوگی اس بندے کے قتل ہونے کی، کسی اور نے کیا ہوگا. حاجی مرجان اس میں بے قصور ثابت ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تب تک اس کی اپنی ڈیتھ ہو چکی ہو. کافی الجھی ہوئی کہانی ہے، لیکن اسی طرح کی کہانیاں اور ایسی ڈرامے دیکھنے میں مزہ آتا ہے. رفتہ رفتہ واقعات کس طرف جائیں گے، کیسے یہ کہانی وائنڈ اپ ہوگی، یہ دیکھیں گے آگے چل کر. اور ہو سکتا ہے کہ میں پھر ایک آدھ ہفتے بعد اس پہ نیکسٹ ریویو بھی دوں. تو تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.